Lights, camera, rolling, action. नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, सबसे पहले जो आपने इंट्रो मुलाहिज़ा किया उसके लिए गुजारिश ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस नस्रुल कुरान एकेडमी के स्टूडियो में इक्विपमेंट में कुछ अपग्रेडेशन हुई है, तो थोड़ी सी हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो अप स्केल अल्हम्दुलिल्लाह विजुअल और ऑडियो वाइज हुई है। तो उस पर हम तहदीस नेमत के तौर पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि ना सिर्फ ये कि कंटेंट को और प्रेजेंटेशन को बेहतर से बेहतर बनाया जाए, बल्कि साथ में जो प्रोडक्शन क्वालिटी है उसको भी वक्तन फ़वक्तन एनहांस किया जाए। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमारी इन तमाम काविशों को कबूल व मंजूर फरमाए। अच्छा जी, आज हम शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी रदियल्लाहु ताला अन्हु की शोरा आफाक मजमूए हदीस मिशकातुल अनवार फ़ी मारूवी अनिल्लाहि मिनल अख़बार, जिसका उर्दू तर्जमा इब्न अरबी फ़ाउंडेशन से 101 अहादीस कुदसी के नाम से बमा अरबी मतन के और दीगर हवाशी के दीगर इजाफ़ाजात तालिकात के हुआ है। तो इसकी एक हदीस तो हम इब्तिदाई यानी पहली हदीस जो है वो इससे पहले हम आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं। आज इंशाअल्लाह हम हदीस पाक नंबर 2 का अल हदीसुस्सानी का मुताला करेंगे और अगर वक्त ने इजाज़त दी तो इंशाअल्लाह उसके साथ ही हदीस नंबर 3 का अल हदीसुस्सालिस का भी इंशाअल्लाह मुताला करेंगे। शुरू करते हैं। सफ़र नंबर 83 पर यह हदीस इन्होंने दी है। अल हदीसुस्सानी क़ाल हद्दसना यूसुफ इब्न यहया अल अब्बासी हद्दसना अबुल वक्त अब्दुल अव्वल इब्न ईसा अस्सजज़ी हद्दसना अब्दुल आला इब्न अब्दुल वाहिद अल मलीही अन इस्माईल इब्न इब्राहीम अन मुहम्मद इब्न अल गित्रीफ अन अबी खलीफत अल जुमही अन अल कानबी अन अब्दुल अज़ीज़ दरावर्दी अन अला अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल अना अग़ना शुरकाኢ अन शिर्क फमन अमिल अमलन अशरक फ़ीहि गैरी फ़अना मिन्हु बरीउन व हुवा लिल्लज़ी अशरक। अच्छा, इसकी सबसे पहले तो इसकी थोड़ी सी आपके सामने तखरीज पेश कर दें, फिर उसके बाद तर्जमा और मफ़हूम और शरह पर और फ़वाइदुल हदीस पर आते हैं। तो नीचे हाशिया में लिखा है कि इस सनद और मतन से ये हदीस सुनन इब्न माजा में जो ऑनलाइन है उसके मुताबिक मकतब शामिला के मुताबिक 4192 है और हमारे पास जो मतबूआ नुस्खे हैं फ़वाद अब्दुल बाकी की तरकीम जो दुनिया भर में मानी जाती है उसके मुताबिक ये हदीस नंबर सुनन इब्न माजा में 4202 है और इसी मतन का कुछ हिस्सा 4203 में है। और बाब अगर आप नोट कर लें तो किताबुज़्ज़ुहद है जैसा कि होना चाहिए था, और किताबुज़्ज़ुहद का बाब नंबर 21 है, बाबुर रियाई व सुमा, यानी रियाकारी वगैरह से मुताल्लिक़। तो उसमें यह हदीस नंबर 4202 है, 4203 सुनन इब्न माजा। और फिर आगे लिखा है कि दीगर असनाद और इससे मिलता जुलता मतन सही मुस्लिम की हदीस नंबर 5300, लेकिन ये जो 5300 है ये मकतब शामिला का है। फ़वाद अब्दुल बाकी की जो तरकीम है उसके मुताबिक ये हदीस नंबर 2985 है, 2985। और अगेन बाबुज़्ज़ुहद व रक़ाइक़, तो तसव्वुफ़, सलूक, तरीक़त, मारिफ़त चूँकि सारा ज़ुहद और रक़ाइक़ से डील करता है, तो ये तमाम मुहद्दिसीन जो है ये सूफ़ी मिनहज के थे और सूफ़ी इनका सूफ़ियाना मशरब व मसलक था इनके बातिन में, और सूफ़ियाना रुझानात के हामिल थे और सूफ़ियाना हक़ाइक़ को और इरफ़ानी जो जिहाद हैं उनका पूरा इदराक रखते थे, उनका पूरा एतबार करते थे। तभी इन्होंने किताबुज़्ज़ुहद व रक़ाइक़ अपनी सहीहैन जुमला सिहाह में, जुमला मसानीद में, जुमला माजिम में कायम की
اور ان زہد و رقائق کے ابواب میں انہوں نے ان احادیث کو لے کر آئے، باقاعدہ ترجمۃ الباب بنا کے، باب من اشرک فی عملہ غیر اللہ، اس میں حدیث نمبر 2985 اس ترقیم کے مطابق، اور جو 7563 کی جو دارالسلام سعودی عرب الریاض وغیرہ سے پرنٹ ہو کے آتی ہے، اس میں اس کا حدیث نمبر جو میں نے دیکھا ہے 7475 7475۔ اسی طرح سنن ترمذی میں انہوں نے مکتبہ شاملہ کا نمبر 3079 دیا ہے، اور جو ہمارے پاس سنن ترمذی کے 3-4 مختلف 4 نسخے ہیں، ان میں نمبرنگ سب کی سیم ہے، دارالسلام کی ہوں یا مصر کی، لبنان کی، سب کی، بیروت کی، تو اس میں ان کا نمبر آ رہا ہے 3154 3154، اور باب ہے سنن ترمذی کا کتاب تفسیر القرآن۔ امام ترمذی نے بہرحال اس کو تفسیر قرآن میں لیا ہے، لیکن جو صورت ہے وہ سورۃ الکہف ہے، جو کہ بتا رہی ہے کہ کس وجہ سے سورۃ الکہف کے ذیل میں یہ حدیث لے کر آئیں۔ حدیث کے ترجمہ مفہوم تشریح کی جانب چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا اغنا شرکا یعنی شرک، کہ میں شراکت داری میں موجود شریکوں سے بے پرواہ ہوں۔ پس جس کسی نے فمن عمل عملا اشرک فیہ غیری، پس جس کسی نے کسی عمل میں میرے علاوہ کسی کو شریک کیا، فانا منہ بریء وہو للذی اشرک، تو میں اس عمل سے دستبردار ہوں، بری ہوں، اور یہ عمل اسی کا ہوا یا اسی کے لیے ہوا جس کو شریک کیا گیا۔ اب یہاں صفحہ نمبر 84 پر جو ابن عربی فاؤنڈیشن والوں نے حاشیہ اور تعلیق اردو میں رقم کی ہے، اسی کو پڑھتے ہیں، اور اسی میں سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فوائد الحدیث ہماری جھولی میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے حضور علیہ السلام کے نالین کے تصدق میں کچھ خیرات انشاءاللہ عطا ہوتی رہے گی۔ تو کہتے ہیں کہ شیخ اکبر فتوحات مکیہ میں اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حج میں تلبیہ یا تلبیہ اردو میں جسے آپ عام طور پہ کہتے ہیں، یعنی لبیک اللہم لبیک جو پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے وقت اگر تو مشاہدہ محمدی علیہ السلام کا شاہد ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلبیہ پر اپنی طرف سے کچھ اضافہ نہ کر، تاکہ تو اس مشاہدے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے دیکھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی تلبیہ پڑھنے سے یا تلبیہ پڑھنے سے تجھ پر بھی وہی ظاہر ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوا۔ یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھنے والے، یعنی اللہ کا عرفان رکھنے والے، معرفت رکھنے والے ہیں، اور علم باللہ تجلی سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اگر تو نے اس تلبیہ پر اپنی طرف سے کچھ اضافہ کیا تو تو نے شرک کیا۔ پس یہ خیال مت کر کہ اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادا کردہ تلبیہ پورا پڑھ لے گا اور اس پر اپنی طرف سے جو چاہے گا اضافہ کرے گا، تو اس اضافہ کرنے سے تجھے وہ کچھ بھی حاصل ہو جائے گا جو اس شخص کو حاصل ہوا جس نے اس پر کسی قسم کا کوئی اضافہ نہ کیا۔ یہ گمان رکھنا ہی نفس الامر میں یا حقائق الامور سے نری جہالت کا ثبوت ہے۔ کیا تو نے غور نہیں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی تلبیہ پڑھی اور اس پر کوئی اضافہ نہیں فرمایا، اور جس کسی نے یہ تلبیہ پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں روکا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف اسی تلبیہ پر اکتفا کرنا باطل نہ تھا۔ پس اتباع کو مضبوط تھام لے، تو بندہ بن جائے گا، اور عبودیت میں کوئی حکم ایجاد نہ کر کہ تو اس ایجاد کی وجہ سے اس حکم کا رب بن جائے، کیونکہ حقیقی ایجاد کرنے والی ذات تو اسی کی ہے، چنانچہ اپنی حقیقت پر ہی ٹھہرا رہے، تو اسی سے خوشبخت ہوگا۔ اور اگر تو نے اس صفت ایجاد میں اس ذات کا شریک بننا چاہا تو اس عمل سے یعنی کہ بدبخت ہوگا، کیونکہ وہ کسی کا شریک نہیں، پس تو جہالت میں جا گرا۔ اچھا، اس میں اگر آپ غور کریں تو حدیث کا جو ظاہر ہے وہ ریا پر اور شرک پر ہے، کہ جس نے کوئی عمل کیا، اور جو محدثین ہیں، شارحین جو ہیں علم ظاہر کے،
ان تمام نے اس میں سے ریا کا نقطہ نکالا ہے، اخلاص کا نکالا ہے، للہیت کا، اور خاص طور پہ جو شرک خفی ہے یعنی ریاکاری ہے، اس سے چونکہ جب بندہ کوئی عمل کرتا ہے تو مسلمان شرک جلی تو کرتا نہیں ہے، شرک صریح تو اگر کرتا ہے تو شرک خفی جو ہے یا شرک یعنی کہ جو اصغر ہے یعنی ریاکاری یا سمعہ جسے کہتے ہیں ٹیکنیکلی اصطلاح میں، تو اسی کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو اب ظاہر اس کا یوں ہے اور اخلاص کی طرف، للہیت کی طرف ہے، لیکن شیخ اکبر نے جب فتوحات مکیہ میں اس حدیث کو لیا ہے تو اس سے کیا نکات اخذ کیے، یہ بڑا معنی خیز ہے اور بڑا غور طلب ہے۔ یعنی وہ اس میں سے یہ اخذ کر رہے ہیں کہ تو اپنی کریٹیویٹی، اپنی ہوشیاری، دانائی، محنت، فلسفہ، جد و جہد، مجاہدہ، ریاضت اور جملہ جو انعام و اکرام جو اللہ کے تجھ پر ہوئے یا جو اکتساب کر کے تو نے حاصل کی نعمتیں، ان سب کو رکھ دے ایک طرف سائڈ پہ، اور کوشش کر جتنا تو کر سکتا ہے کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش قدم پہ چلا کر، اتباع، ان کی کامل اتباع کر، یہاں تک کہ جو چھوٹے چھوٹے ارکان ہیں، اراکین، چھوٹے چھوٹے جو رکن ارکان ہیں حج کے، جو بظاہر فرض یا واجب کے درجے میں بھی نہیں ہے کہ 100% ان کی وہ کی جائے، ٹھیک ہے نا، یعنی سنت مؤکدہ ہیں، یا بعض صورتوں میں بعض ارکان، یہ تو ایک تمثیل کے طور پہ دی ہے نا، ایک تلبیہ کا رکن، یا آگے اسی کو مثال کو آگے انہوں نے کنٹینیو کر کے کہا کہ ایجاد، تو یہ سب صرف اس لیے ہے کہ اس سے ملتی ایک تو حدیث اگلی آ رہی ہے، حدیث الثالث، اس میں بھی تھوڑا سا کلیئر ہو جائے گا، لیکن اگر یہیں ابھی تک ہم نے جتنا پڑھا سنا تو یہ سب اس لیے کہا جا رہا ہے کہ انسان اپنے ذات کی معرفت رکھے، اپنی اوقات کو پہچانے کہ وہ کتنا کم تر ہے، اور کبھی بھی کسی خوش فہمی کا شکار نہ ہو کسی بھی علمی یا عملی یا روحانی فضیلت کو حاصل کرنے کے بعد، اور ہمیشہ ہوش میں رہے، ضبط میں رہے، اور کسی بھی طرح سے کسی بھی ذوق میں، وجدان میں، کشف میں، روحانیت میں، اس کے یعنی کہ غلبے میں بہنے کی اور مغلوب الحال ہونے کی طرف نہ جائے، اور حتی الامکان صحف کا دامن تھامے رکھے، اور جذب سے اور شطحیات سے، دعویٰ سے دور رہے، اس سے پرہیز کرے، اور کسی بھی عمل میں کسی ایکسٹریم پر افراط کی طرف نہ جائے کہ بہت زیادہ جیسے وصال، صوم وصال یا صوم داؤدی رکھنے لگ گیا۔ تو بخاری شریف کی حدیث بھی ہے کہ حضور اسلام نے صحابہ کرام کو منع فرمایا، جب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تو وصال، صوم وصال رکھتے ہیں، داؤدی روزے یا صوم داؤدی یا صوم صیام وصال، کہ ایک دن سحری کی اور افطاری کے ٹائم افطاری سکپ کر دی، افطاری نہیں کی، رات پوری گزر گئی، بھوک پیاس، روزہ کنٹینیو ہے، اگلے دن سحری آئی وہ بھی نہیں کی سحری، اگلے دن دوپہر آ گئی، شام آ گئی، اگلے دن افطاری پہ جا کے، یعنی 2 دن کا ایک روزہ۔ تو جب صحابہ کرام نے کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سختی سے منع فرمایا کہ لست کہیتکم، تم میری طرح نہیں ہو، لستکم مثلی، کہ تم میں سے کون میری مثل، ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے، لستکم مثلی، تم میری مثل نہیں ہو، یہ تمام الفاظ ہیں احادیث میں، صحیح بخاری میں۔ پھر آپ نے آخر میں فرمایا انا ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ تم میری وہ کرتے ہو، ریسیں کرتے ہو، میں تو وہ اللہ کے انعام یافتہ اور مصطفیٰ و مجتبی ہوں کہ میری تو راتیں اس کے ساتھ گزرتی ہیں، وہ مجھے کھلاتا ہے اور وہ پلاتا ہے۔ سو چونکہ وہ مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے تو میری بشریت کو دیکھتے ہوئے تم اپنے آپ کو میرے اوپر قیاس نہ کرو اور میری بشریت کو خود پر قیاس نہ کرو، میرے احوال تم سے جدا ہیں۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ خواتین بھی آئیں، انہوں نے شکایت کی اپنے خاوندوں کی، اس طرح کے معاملات بہت ملتے ہیں۔ اسی طرح کچھ خواتین نے اپنی کثرت زہد کی اور کثرت مجاہدہ کی اور کثرت فرائض و نوافل یعنی نوافل کی جو ہے اس کے اہتمام کی، تو جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا سیدہ عائشہ صدیقہ سے ان کی کانورزیشن ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اس سے منع فرمایا، خواتین کو بھی مردوں کو بھی،
کہ جتنا آپ کو پرسکرائب کیا گیا ہے، جتنا آپ کو ریکمینڈ کیا گیا ہے، اس کو فالو کرو. اور یہی شیخ اکبر کا یہاں پہ کہنا ہے کہ اس سے آگے نہ بڑھو، خود سے ایجاد نہ کرو، کہ ایجاد صفت اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے شارع علیہ السلام ہیں. قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ٹھیک ہے نا؟ تو چونکہ اطیعوا کا صیغہ جو ہے اللہ کے نام کے ساتھ بھی آیا اور الرسول یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی آیا. الف لام یہاں پہ اس کا ہے، عہد حضوری کا ہے نا، تو اس رسول کی. تو اب یا تو اللہ یا حضور علیہ السلام وہ مجاز ہیں، باقی کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ کوئی از خود کوئی قاعدہ یا کوئی پریکٹس اپنے لیے وضع کرے، کوئی لائحہ عمل، کوئی راہ عمل اپنے لیے فارمیولیٹ کرے. تو اس سے منع کیا گیا. اور وہ لوگ جو کسی صوفیانہ عرفانی یا وجدانی یا روحانی واردات میں بہہ جاتے ہیں اور پھر بہت سی شطحیات جو ہے وہ، بلکہ آج کل کے دور میں تو لغویات کا اپنے منہ سے جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں، ان کو اسٹرکٹلی کنڈیم کیا گیا ہے شیخ اکبر کے ہاں، ڈسکریج کیا گیا ہے. تو وہ اس پر لے گئے کہ اگر تو نے کچھ ایسی ایکسٹریمزم افراد کی طرف تو گیا تو گویا کہ تو نے شرک کیا، تو نے اپنے اس سے تجاوز کیا، اپنے حدود سے، اور وہ رول اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی جو کہ تیرے اندر ایک بیماری کی صورت میں تھا، کہ تیرے اندر ایک سارٹ آف فرعونیت بس گئی تھی، آ گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں شعور میں رکھے، ضبط میں رکھے، اور ہمیں اپنی اوقات پہچاننے کی اور اس کے مطابق اور حضور علیہ السلام کی حتی الامکان اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اضافے سے منع کیا جا رہا ہے، اتباع کو مضبوط تھامنے کا اشارہ اور سبق دیا جا رہا ہے. عبودیت میں کوئی بھی حکم ایجاد نہ کرنے کی ترغیب یعنی کہ توجہ دلائی جا رہی ہے. اس طرح ایجاد کرنے کی وجہ سے بندے کا رب بن جانے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، کہ وہ بندے سے خدا بننے کی کوشش کرے، یعنی فرعونیت. ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح کہ چنانچہ اپنی حقیقت پر ہی ٹھہرا رہے، تو اسی سے خوش بخت ہوگا. جو بھی تیرا پروفائل ہے اس سے کبھی بھی دل شکستہ یا وہ نہ ہو کہ یار میں 50 60 70 سال سے نمازیں پڑھتا ہوا آ رہا ہوں، کوئی روحانی ترقی یا کیفیت یا کوئی ایسا نصیب نہیں ہو. نہیں بندے، تیرا یہ کام نہیں ہے کہ تو اپنے ذوق کو اور اپنے کسی کرشمے کے یا کرامت کے حصول کا توقع کر کے بیٹھا رہے. کسی بھی محنت ریاضت کے بدلے میں سوائے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کے تیرے پیش نظر کوئی اور مقصد یا نیت نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح فرماتے ہیں کیونکہ وہ کسی کا شریک نہیں، پس تو جہالت میں جا گرا. وجود میں شراکت داری درست نہیں، کیونکہ وجود حق کی صورت پر ہے اور حق میں کوئی شریک نہیں، بلکہ وہ تو الواحد ہے. یعنی فرمایا کہ وجود میں شراکت داری درست نہیں کیونکہ وجود حق کی صورت پر ہے. فرمایا تو وجود تو حق کو لازم ہے، وجود تو حق کو جائز اور روا ہے. تو کہاں سے اپنے آپ کو موجود سمجھنے لگ گیا؟ تو معدوم ہے، تو لا ہے، لا شے ہے، تو کچھ نہیں ہے، تو ناچیز ہے. تو نے اپنے آپ کو کب سے کوئی وجود یا اپنی کوئی اینٹیٹی سمجھنے لگ گیا؟ تجھے تو فنا کی طرف توجہ رکھنی چاہیے. اشارہ یہ کہ تو فانی ہے، اپنی فنا کو مد نظر رکھ. تو جو کچھ بھی تجھ پر انعام ہو، جو کچھ بھی تجھے ملے، اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو وجود نہ سمجھ، اپنے آپ کو فانی و معدوم سمجھ. کہ وجود میں اگر تو نے اپنے آپ کو بھی کچھ سمجھا اور اس کو بھی کچھ سمجھا تو تو نے حق کے ساتھ شراکت داری کر لی. تو وجود صرف حق کا ہے، ایک کا ہے. خلق کا وجود نہیں ہو، تو خلق ہے. تو مخلوق بن، بندہ بن، خدا نہ بن. آگے فرماتے ہیں اور حق میں کوئی شرک، بلکہ وہ تو الواحد ہے. شراکت داری تو کسی مصدر سے صادر ہوتی ہے، لہٰذا شراکت داری کی اس آگاہی کو سمجھ، کیونکہ مشکل ہے کہ میرے علاوہ کسی سے تو یہ باتیں سنے. اگر کسی کو یہ سب معلوم بھی ہوگا تو اس کی فطری بزدلی اس کے آڑے آ جائے گی اور وہ یہ بات نہیں کر سکے گا، اور وہ اس بات سے بھی خوف کھائے گا کہ حق تعالیٰ نے تو شراکت کو مخلوق کا ایک وصف ثابت کیا ہے.
اچھا، اس میں یعنی اشارہ اس طرف ہے الواحد. اب یہ فلسفہ بھی ہے اور کچھ تنزلات خمسہ یا تنزلات ستہ جو شیخ اکبر کا ایک فلسفی ہے پوری، جو انہوں نے فتوحات مکیہ میں فصوص الحکم میں بھی ڈسکس کی ہے، کہ وہ احدیت، وحدت، الواحد، وحدانیت، احدیت، واحدیت، وحدانیت، اور پھر اس کے بعد 3 اور درجے لے کے آتے ہیں، انسان کامل اور عالم ناسوت وغیرہ. ٹھیک ہے نا. اب بات یہ، جب انہوں نے یہاں پہ اسم الواحد کہا نا، تو یہاں سے اس کی نفی کر دی کہ کوئی شخص کسی کو بھی روا نہیں ہے اور اس کو یعنی کہ اجازت نہیں ہے کہ تمام تر معارف و تمام تر ذوق شوق کے ابال کے باوجود بھی کبھی بھی ان الحق کا مقام اپنی زبان کے قریب نہ آنے دے، کیونکہ الحق جو ہے وہ الحق الواحد ہے، یہ حق ہی نہیں ہے کسی کو کہنے کا. ایک بات. دوسرا یہ کہ اگر کسی نے ایسا کہا کہ سبحانی معظم شانی، یا کوئی اپنے جبے سے ریلیٹڈ کوئی بات، یا کوئی انا اور اس طرح کی انل والی کوئی ایسی بات کہی، تو اس نے غلبہ حال میں اور سکر میں کہی، اور وہ وحدت میں کہی، کیونکہ وحدت در کثرت یا کثرت در وحدت یہ ایک اور شے ہے، یہ ایک اور تعین ہے، ایک اور تنزل ہے، ایک اور تجلی ہے. حق تعالی جو ہے وہ احدیت میں ہے، یا اس کا مرتبہ سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ واحدیت ہے. اس کو دیکھنا ہے تو اس کی شان واحدیت ہے، اور جب اس کی شان واحدیت ہے تو وہاں پہ کسی شے کو لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اور جب اس کی شان وحدت میں ہے تو پھر وہاں پہ وہ یوں بھی کہتا ہے کہ ید اللہ علی الجماع، وہ بھی یوں بھی کہتا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، وہ یوں بھی کہتا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات اگر کسی نے کہی ہے تو وہ اس وقت توحید کو احدیت اور واحدیت کے بجائے وحدت کے درجے میں دیکھ رہا تھا، جو کہ ایک درجے کا شیخ اکبر کے اس یہاں کی جو تنبیہ ہے اس کے نزدیک ایک فلا تھا، ایک قصور تھا جس سے اس کو نکلنا تھا. اب وہ وہاں گرفتار ہو گیا اور نکل نہیں سکا. شیخ اکبر اگلے دور کے سالکین کو اس سے نکلنے کی بات کر رہے ہیں، اور یہاں پر وحدت الوجود کی لذتوں اور سرشاریوں کو محسوس کرنے سب کے باوجود جو عافیت کی راہ ہے، جو حضرت مرید الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت انٹریکیٹ اور آرٹیکولیٹ وے میں پرسکرائب کی ہے، دیگر نے بھی کی تھی لیکن آپ نے اس کو زیادہ آرٹیکولیٹ کیا. تو یہاں پہ اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ آپ نے جب عالم ناسوت اور عالم شہادت اور عالم شریعت کی سطح پر رہنا ہے تو آپ نے وحدت الشہود والی جو آئیڈیالوجی ہے اور تھاٹ پروسیس ہے اس کو آپ نے مینٹین رکھنا ہے. اگرچہ کہ غلبہ حال، اگرچہ کہ ذوقی طور پر آپ محسوس الوجود کو اس کو کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے اوپر پابندی ہے کہ آپ نے، کیونکہ یہ ہوش میں رہنے اور اپنے آپ کو پہچاننے اور جہالت سے بچنے کی بات ہو رہی ہے، یہ تمام تنبیہات اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں. آگے فرماتے ہیں حق تعالی، اس غور و فکر کرنے والے نے اس ذات کا یہ قول نہیں سنا کہ میں شراکت داری میں موجود شریکوں سے بے پرواہ ہوں، پس جس نے کسی عمل میں میرے علاوہ کسی کو شریک کیا تو میں اس عمل سے دستبردار ہوں، اور یہ عمل اسی کا ہوا جس کو شریک کیا گیا. اس ذات نے یہ تو نہیں کہا کہ شراکت داری درست ہے، اور نہ یہ کہا کہ شریک موجود ہے، کیونکہ در حقیقت شرکت کا مطلب ہی درست نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان دونوں شریکوں کا معین حصہ ہے اگرچہ کہ خود ان کو پتہ نہ ہو. بس شریک تو نے ٹھہرایا، حقیقت میں تو کوئی شراکت نہیں، کیونکہ یہ حکم تو اسی ایک کا ہے. اچھا، یہ جو حکم اسی ایک کا ہے نا، اس پر ہمیں ایک شعر یاد آ گیا، یکے گوئے یکے جوئے یکے دانو یکے جوئے، یکے خواہو یکے خوانو یکے گوئے. مقصد وہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحقیقت شرک ہو ہی نہیں سکتا، شرک ہونا محال ہے.
یعنی اس کی توحید اتنی اظہر ابہر اغلب ہے کہ اس میں فی الحقیقت فی الواقع کبھی شراکت داری نہ ہو سکی تھی، نہ ہو سکی ہے، نہ ہو سکتی ہے، نہ ہوگی. لیکن انسانوں کو چونکہ ایک شعور دیا گیا، ایک عقل دیا گیا اور ایک نظام شریعت دیا گیا، تو انہیں کچھ چیزوں کا پابند کیا گیا کہ وہ شعوری طور پر بھی بعض باتوں کا لحاظ کریں، بعض باتوں سے پرہیز کریں، اور اسی کو شریعت کا اور توحید اور رسالت کا نام دیا گیا کہ وہ تاکہ ان جب حدود کے اندر کنفائن ہو جائیں تو ان سے لاشعوری طور پر بھی وہ فعل یا خیال سرزد نہ ہو جو کہ فی الحقیقت محال ہے. یعنی اس حد تک ان کی خبرگیری اور کیئر کی گئی ہے. تو اس پہلو سے کبھی بھی متکلمین نے یا فقہاء نے یا کسی نے بات نہیں کی تھی، مگر جب شیخ اس پر نظر ڈالتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں تو یہ تمام آپ کو نکات و مفاہیم سمجھ میں آتے ہیں. آگے چلتے ہیں. الحدیث الثالث، حدیث نمبر 3. قال حدثنا المسعود عبد الله بدر الحبشي معتق ابي الغنائم بن ابي الفتوح الحراني عن يونس عن ابي الوقت عن المليح عن اسماعيل الهروي عن محمد بن عبد الله عن احمد بن نجدة عن يحيى بن عبد المحيد عن ابن المبارك حضرت عبد الله بن مبارك رحمۃ اللہ علیہ عن يحيى بن ايوب عن عبید اللہ بن زہر عن علی بن یزید عن القاسم عن ابی امامۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل ان اغبط اولیائی عندی لمؤمن خفیف الحاذ ذو حظ من صلاة احسن عبادة ربه واطاعه في السر والعلانیہ وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك ثم نقر بيده ثم قال عجلت منيته وقلت بواكيه وقلت راثه. ہمارے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے تو اس لیے ان تمام اس کتاب میں جتنی بھی حدیث آئیں گی اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نزدیک میرا سب سے قابل رشک دوست وہ مومن ہے جو کم ملکیت والا ہو، اور ہمارے نزدیک قابل رشک کون ہے؟ جو زیادہ ملکیت والا ہو، چاہے وہ نیکیوں میں ہو، ثواب میں ہو، مال دولت میں ہو، اولادوں میں ہو. یعنی ہمارے جو ہے وہ رجحانات الٹے، ذوق ذائقے الٹے، اور پھر ہم بات کرتے ہیں کہ ہم فلاں ہیں اور یہ ہیں ڈگان ہیں. فرماتے ہیں وہ سب سے قابل رشک دوست میرا وہ مومن ہے جو کم ملکیت والا ہو. تو پتہ یہ چلا کہ جو کم ملکیت والا ہے اس کے بارے میں یہ بھی گمان رکھا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کا دوست ہی ہو. فرماتے ہیں نماز سے اچھا لگتا ہے. اچھا، اس کا بڑا عرفانی معنی ہے اس بات کا، نماز پڑھنا اس سے اچھا لگتا ہے. ہم اسے کیا سمجھتے ہیں کہ بس اسے نمازوں کا شوق ہے، وہ مسجدوں میں جاتا رہتا ہے، مسجدوں میں بیٹھ کے نمازوں کا انتظار کرتا ہے. وہ ہے اچھی بات ہے، وہ ظاہری پہلو بھی ہے. عرفانی پہلو کیا ہے وہ آگے آئے گا. اس نے یعنی اس شخص نے اپنے رب کی بہترین عبادت کی. یعنی یہ جس کی ملکیت بہت کم ہے اور نماز میں اس کا دل لگتا ہے اور نماز پڑھنا میں وقت گزارنا اسے زیادہ اچھا لگتا ہے، اس شخص نے اپنے رب کی بہترین عبادت کی اور ظاہر اور پوشیدہ اسی کی اطاعت کی. وہ عام لوگوں میں غیر مطلوب ہے، یعنی اس کو لوگ یاد نہیں رکھتے یا اس کو چاہتے نہیں، اس کی رضا ناراضگی کو بادر نہیں کرتے لوگ. وہ لوگوں کے نزدیک کوئی اینٹیٹی، کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، غیر مطلوب ہے، یعنی اس کو چاہا نہیں جاتا کہ اس کو بلا لیا جائے، اس سے فیصلہ کرایا جائے، اس کی رائے کو ویلکم کیا جائے. وہ غیر مطلوب ہے کہ اس کی طرف اشارہ تک نہیں کیا جاتا. حدیث میں بلکہ الفاظ ہی آگے کہ اس کی طرف اشارہ ہی کیا جاتا کسی معاملے میں، اس کو یعنی ترجیح یا اہمیت نہیں دی جاتی. اس کا رزق بھی بقدر ضرورت ہے، یعنی رزق بھی کچھ زیادہ اتنا وسیع نہیں ہے کہ وہ پیچھے اس کے لوگ اس کے مرنے کی آرزویں کریں، اس کے ورثہ، یا اس کے پیچھے اپنے جھگڑے چھوڑ کے چلا جائے جائیدادوں کے اور وراثت کے، اور اسی طرح نہ زیادہ حساب دینا پڑے گا وہاں. اس کا رزق بھی بقدر ضرورت ہے، مگر اس نے اس پر صبر کیا. اچھا، پہلے تو یہ حدیث اسی سند و متن سے حدیث نمبر سنن ترمذی میں مکتبہ شاملہ کے مطابق 2269 2269 ہے، اور جو مطبوعہ نسخے ہیں اس میں سنن ترمذی کی 2347 2347 ہے، اور 2347 جو ہے وہ باب ما جاء فی الکفاف والصبر علیہ، کفاف اور صبر، وہی جو حدیث کے الفاظ تھے اسی میں سے 2 الفاظ لے کے انہوں نے اس کو ترجمۃ الباب بنایا امام ترمذی نے. اچھا، اسی سے ملتا جلتا متن دیگر اسناد سے مسند احمد میں، مستدرک حاکم میں، المعجم الکبیر میں، طبرانی میں، مسند الحمیدی میں،
مسند الطیالسی بھی ہے. الحمدللہ ہمارے پاس 1.5-2 سال پہلے آ گئی تھی مسند ابو داؤد الطیالسی. یہ بھی امام دارمی، امام احمد بن حنبل اور امام ابن خزیمہ، امام مصنف ابن شیبہ والے، امام ابن ابی شیبہ، امام عبد الرزاق، یعنی پہلے دور کے پہلے درجے کے جو محدثین تھے جنہوں نے شروع میں کتابیں لکھی جمع کی تھیں احادیث کی، صحیح احادیث کی، ان میں سے ایک ہیں سلیمان بن داؤد بن الجارود. ان کی اس مسند الطیالسی یا مسند ابن جارود میں حدیث نمبر 1229 ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بھی الفاظ ہی ہیں. قول عن ابی امامہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من اغبط الناس عندي عبدا ذا حظ من صلاة اطاع ربه واكثر عبادته في السر وكان لا يشار اليه بالاصابع وكان غامضا في الناس وكان عيشه كفافا وجلت منيته وقلت راسه وقلت بواكيه. ٹھیک ہے جی. تو یہ اچھا، اب اس کے اس پہ ترجمے اس پر آتے ہیں. ایک تو اس پر حاشیہ پڑھ لیتے ہیں جو صفحہ نمبر 86 پہ انہوں نے دیا ہے. شیخ اکبر فتوحات مکیہ کے باب نمبر 23 میں فرماتے ہیں اس حدیث میں بیان کردہ منزل ملامیہ کی ہے. وہی ملامیہ جو ہم نے کتاب الاسفار کے پہلے دوسرے جو ہمارا سیشن تھا اس میں ہم نے بتائے تھے، جہاں پہ ایک عباد تھے، ایک صوفی تھے اور ایک ملامیہ. اور ملامیہ سب سے اعلیٰ ترین و برتر ترین تھے، لیکن بظاہر سب سے کم ترین نظر آتے تھے، کم ترین حال پر. یہ وہ لوگ ہیں ملامیہ جو ولایت کے بلند ترین درجے سے آراستہ ہوئے. ان سے اوپر صرف نبوت کا درجہ ہے. اس درجے کو ولایت میں مقام قربت کہتے ہیں. ملامت یا ملامیین کا جو درجہ ہے اس کو مقام قربت کہتے ہیں. اور یہ اعلیٰ ترین درجہ جو مخلوق میں غیر نبی کسی غیر نبی کو حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے اوپر پھر صرف نبوت ہے. قرآن مجید کے میں ان کی آیت حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں جو خیموں میں چھپی ہوئی ہیں. اب بظاہر ہم نے اس کا ظاہری معنی لیا تھا نا، آج تک تمام مترجمین، حق ہے وہ، لیکن اس کا عرفانی اور باطنی ایک معنی شیخ اکبر کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد ملامیین کا وہ مقام ہے کہ حور مقصورات فی الخیام، کہ خوبصورت خیموں میں. وہ جو ان کے پھٹے پرانے کپڑے یا وہ جو ان کے ایسے کپڑے جو زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کرتے، وہی ان کا لباس اعلیٰ رب تعالیٰ کی نظر میں ہو جاتے ہیں. چونکہ ان کے پاس نہ شہرت ہے، نہ ان کے پاس غیر کی طرف توجہ التفات ہے، چونکہ ان کا سارا سب کچھ اس کے لیے ہو جاتا ہے، یہ اس کے لیے ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو مقصور فی الخیام اور حور سے تشبیہ دی جا رہی ہے. مقصور اور مستور، ٹھیک ہے نا. کوئی انہیں کسی کرامت کی وجہ سے نہیں جاتا، پس ان کی تعظیم نہیں کی جاتی ہے. اور عرف عام میں یہ لوگ کسی اچھائی سے بھی نہیں پہچانے جاتے اور نہ ہی ان سے کوئی برائی ظاہر ہوتی. برائی تو ان سے اس لیے نہیں ظاہر ہوتی کہ درویشی کی ابتدا ہی ہارملیس ہو جانے سے، بے ضرر ہو جانے سے، کہ برائی اس سے ظاہر نہ ہو، کسی کے لیے برائی نہ ہو، اور اس کا انتہا لوگوں کے لیے نفع بخش ہو جانا. خیر الناس من ينفع الناس واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. قرآن میں ہے نا کہ جو انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے، کسی مذہب خاص اس کی بات نہیں کی، جو بنی نوع انسان الناس کے لیے، ینفع الناس، جو ان کے نفع کے لیے ہوگا، وہی اس دنیا میں باقی رہے گا. چاہے وہ سائنسی نظریہ ہو، علمی، فکری، تہذیبی رجحان یا نظریہ ہو یا تو فرماتے ہیں کہ کوئی نے کسی کرامت یا فضیلت یا روحانیت اس طرح کے حوالے سے جانتا نہیں ہے، پس ان کی تعظیم نہیں کی جاتی. اور جب تعظیم نہیں کی جاتی تو ان کا سارا وقت جو ہے وہ پھر صرف اللہ کے لیے خاص ہو جاتا ہے. اور یہی غوث پاک سر الاسرار میں فرماتے ہیں کہ اے بندے شہرت کا طالب نہ بن، شہرت سے بڑی مصیبت کوئی نہیں. اگر اس کا بندہ بننا ہے تو پھر گمنامی کا گوشہ اختیار کر. اور پھر فرمایا کہ گمنامی سے پھر بدنامی بہتر ہے، کہ جس میں بندے کو اپنے نفس سے بالکل ہی نجات حاصل ہو جاتی ہے، چونکہ بندہ اپنے نفس سے، اپنے آپ سے بالکل بیزار و بدگمان ہو جاتا ہے، اور جو کہ مقصود ہے تصوف کا اور جو کہ فنا کا. کیونکہ توحید کے لیے مولا کے حضور میں وہاں پہ پھر دوئی نہیں چلتی نا. وہی جو شراکت داری والی حدیث تھی، وہ دوئی کا انکار ہے. وجود کی بات ہو رہی، وجود کے انکار کی. وہاں پہ فنا ہے کہ بس ایک ہی لا الہ الا اللہ،
نفی. تو فرماتے ہیں عرف عام میں یہ لوگ کسی اچھائی سے نہیں پہچانے جاتے اور نہ ہی ان سے کوئی برائی ظاہر ہوتی. لہٰذا دنیا اور دنیا داروں میں یہ پوشیدہ نیک اور امانت دار لوگ ہیں. دنیا داروں سے پوشیدہ ہو جاتا ہے ان کا حال اور ان کا مقام. نیک اور امانت دار لوگ، امانت دار اس لیے کہ ان کے پاس جو راز جو سر ہے رب تعالیٰ کا، وہ پھر اس کے امین ہو جاتے ہیں، اس کو ڈسکلوز نہیں کرتے، اس کو پبلک نہیں کرتے. نہ ان کا حال کسی پہ ظاہر ہوتا ہے، نہ ان کے پاس جو باطن میں دولت ہے، اسرار ہیں، وہ بھی انہی کے پاس رہ جاتے ہیں. چنانچہ ان سے اچھی امانت دار لوگ کوئی نہیں. پوشیدہ ہیں اور پوشیدگی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. خزانے ہمیشہ پوشیدگی میں ہوتے ہیں. یہ خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملے. احمد فراز کی بھی غزل ہے نا، اس نے کہا تھا کہ ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، یہ خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملے. انہی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ رب تعالیٰ نے یہ فرمایا، میرے نزدیک میرا سب سے قابل رشک دوست وہ مومن ہے جو کم ملکیت والا، کم تعلقات والا، کم ایکسپوجر، ٹھیک ہے جی، کم عزائم، کم ہوپس اینڈ ڈریمز والا، نماز سے خوش ہے. یعنی کیا کہ بہت زیادہ لوگوں کے سامنے مجالس فکری، علمی اور اس طرح کی کاوشیں نہیں کرتا، نفلی، ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ صدقہ خیراتیں جس سے لوگ اس کو دیگر بہت سارے حوالوں سے جانیں. تو لوگ اس کو کہتے ہیں یار بس ایک ٹھیک ہے، ایک نمازی، ایک بندہ مسلمان ہے، نماز تو ہر مسلمان ہی پڑھتا ہے، بس اس سے آگے تو اس کا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی اسکوپ ہی نہیں ہے، کوئی پروفائل ہی نہیں ہے. اور یہی اس کی کامیابی اور یہی اس کی غنیمت ہے اس شخص کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہی تھی کہ یہ لوگ، کہ یہ طبقہ جو ہے لوگوں میں بہت عبادت گزار مشہور نہیں ہوتے اور نہ ہی ظاہر اور پوشیدہ حرمتیں پامال کرتے ہیں. جب مشہور نہیں ہوتے تو ظاہر اور پوشیدہ جتنی بھی حرمتیں ہیں، ظاہری حرمتیں کیا ہیں کہ حقوق العباد کے علائق جب پیش آتے ہیں تو اس میں کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، کوئی کسی کی حرمت پامال ہو سکتی ہے، کسی کا عزت نفس مجروح ہو سکتی ہے، کسی کا حق تلفی ہو سکتی ہے. اور باطنی کیا پوشیدہ حرمتیں کہ وہ جو اس کے وحدت کے توحید کے راز ہیں وہ انہی تک محدود رہ جاتے ہیں، ان کے اور اللہ کے بیچ میں رہ جاتی ہے بات. تو کرامن کاتبین را ہم خبر نیست، ٹھیک ہے نا. تو عاشقوں کے پاس کچھ ایسی رمزیں ہوتی ہیں کہ جو، تو یہ سب چیزیں ہیں. تو رزق بھی ان کا مقدر ہوتا ہے، یعنی کہ لمیٹڈ ہوتا ہے، اور اس پر وہ کفایت کرتے ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو بس یہی کان غامدن فی الناس کے لوگوں میں یہ ذرا نیما نیما سا رہتا ہے، پرومیننٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی. اور پرومیننس نہ ہونا یہ دنیا کے فریم آف ریفرنس میں تو بڑی یعنی کہ مذموم شے سمجھی جاتی ہے، لیکن حق تعالیٰ کے بارگاہ میں، اس کے راہوں میں بڑی عظیم شے ہے. تو بس اسی پر آج کی بات ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے، جو ہم نے سنا سمجھا اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی، اس کے رنگ میں ڈھلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ شیخ اکبر کو اور ہمارے مرشد شیخ طریقہ خواجہ ابوالخیر پیر عبداللہ جان صاحب کو اپنے قرب میں مزید اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات عطا فرمائے، اور ان بزرگوں کے فیوزات عام سے عام فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.